ऑल इंडिया मिली काउंसिल ने पटना में एक प्रोग्राम का आयोजन कर अक़लियतों के लिए कई तरह के कामों को करने का ऐलान किया। प्रोग्राम के पहले दिन सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बात की गई, जबकि दूसरे दिन तालीम, वक्फ और मदरसा समेत कई अहम मुद्दों पर बात की गई। मिली काउंसिल के प्रोग्राम में बड़ी तादाद में आलिम दीन और दानिश्वरों ने शिरकत की। प्रोग्राम को संबोधित करते हुए मजहबी रहनुमाओं ने कहा, जो चीज हमारी है और हम खुद ही नहीं चाहते कि वक्फ में किसी किस्म का बदलाव हो, तो फिर सरकार ने क्यों कान खड़ा किया है और अक़लियतों को इस सिलसिले में परेशान किया जा रहा है। ऑल इंडिया मिली काउंसिल के प्रोग्राम में इस्लामिक स्कॉलर्स, बुद्धिजीवी और मजहबी रहनुमाओं ने तालीम पर सबसे ज्यादा तरजीह देने की बात कही। साथ साथ मदरसों के मसले को भी हल करने के सिलसिले में दानिश्वरों और मजहबी रहनुमाओं ने गंभीरता से काम करने का ऐलान किया। वीडियो को पूरा देखिए और मुस्लिम समाज के स्कॉलर से सुनिए समाज के इन खास मुद्दों पर उनका क्या कहना है। आज ऑल इंडिया मिली काउंसिल की रियासती मजलिस की ये मीटिंग है, जिसमें मुख्तलिफ उमूर ज़ेर बहस आए। वक्फ बिल भी ज़ेर बहस आया, जो तालीम का मसला है वो भी आया, मदरसों के भी मामले आए। ख़ास तौर पर मिली काउंसिल ने ये तय किया है कि पूरे सूबे में अगले 3 महीने तक तालीम की मुहिम चलाएगी और औक़ाफ़ के बारे में भी खुसूसी जो कोशिशें कर रही हैं वो कोशिशें जारी रखेगी, इत्तेहाद उम्मत के ऊपर और इस्लाह मुआशरे के काम अपना करती रहेगी। 2 मामला जो है बहुत ही अहम है। एक तो वक्फ का मसला है और दूसरा मदारिस का मामला है। वक्फ का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो हुकूमत ने मरकज़ी हुकूमत ने जो वक्फ तरमीमी बिल पेश किया है, ये वक्फ तरमीमी बिल ये मुल्क के आइन के ख़िलाफ़ है, इसलिए कि ये मुस्लिम परसल्ला के अंदर दाखिल है वक्फ, और मुल्क के आइन ने जो है मजहबी आज़ादी हिंदुस्तान के अंदर अक़लियतों को दी है। मुसलमान भी एक बड़ी अक़लियत है, इसलिए औक़ाफ़ का उससे ताल्लुक़ है। इस एतबार से ये मुल्क के आइन के अंदर मुदाखलत है। जहाँ तक कि औक़ाफ़ तरमीमी बिल की बात है तो इसको मुल्क के सेकुलर लोगों ने, बिलखुसूस मुसलमानों ने इसको रद्द कर दिया है और हुकूमत के पास मरकज़ी हुकूमत और बिलखुसूस JPC ने जो मशवरा तलब किया था, अपनी राय को करोड़ों में भेजा है, जिससे ये पता चलता है कि लोग इसके लिए तैयार नहीं हैं कि वक्फ तरमीमी बिल 2024 मुल्क के अंदर नाफिज किया जाए। जहाँ तक मदारिस की बात है तो मरकज़ी हुकूमत ने मदारिस के ऊपर जो तहरीक चला रखी है, मुख्तलिफ़ सूबाई रियासतों ने मदारिस को अपने शिकंजे में लेना शुरू किया है, ये भी मुल्क के आइन के ख़िलाफ़ है। चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन ने जो मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया है कि इन मदारिस को बंद किया जाए, इनकी फ़ंडिंग को बंद किया जाए, ये सारी चीज़ें मुल्क के आइन के मुखालिफ है। हुकूमत जो मदारिस को फ़ंड देती है, मैं आपके बावक़ार इसके ज़रिए मैं वाज़े करना चाहता हूँ कि ये फ़ंड जो देती है, मदारिस के अंदर 2 तरह का निज़ाम तालीम है जो अक़लियती तौर पे मदारिस को हासिल हैं। मदारिस अक़लियती इदारे हैं, अक़लियती इदारे रहे हैं। कोर्ट ने इनको अक़लियती इदारा तस्लीम किया है, चूँकि मुस्लिम अक़लियत ने इसको कायम किया है, इसलिए इस मुल्क के आइन के दफ़ात के मुताबिक है। इसलिए अगर ये रजिस्टर्ड नहीं है हुकूमत से तो इसको गैर क़ानूनी कहना बिल्कुल गलत है। कौमी मिली काउंसिल की मीटिंग हुई है, तो ये मीटिंग माने जो यानी मुस्तज़फ़ीन हैं, कमज़ोर लोग हैं, उनको उठाने के लिए ख़ास करके संविधान में जो माइनॉरिटी को हक़ है उसके दिफा के लिए मीटिंग हुई है। जैसे इस्लाम में कुरान अहम है, उससे जो चीज़ टकरा जाए फिर उसकी अहमियत नहीं है, उसी तरह मुल्क के में संविधान अहम है। संविधान से कोई नहीं टकरा सकता। जो कानून बनेगा संविधान के नीचे बनेगा, संविधान के साथ बनेगा। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया वंस वक्फ ऑलवेज वक्फ, तो वक्फ रहेगा। अब मिसाल के तौर के ऊपर वक्फ बोर्ड ने यकीनन बेईमानी की, इसके लिए CBI इंक्वायरी हो,
میں الگ سے مانگ کرتا ہوں ہر وقف بورڈ، ہر چیئرمین، ہر ممبر جو وقف بورڈ میں ہے اس کی نگرانی میں کاغذ پھاڑے گئے وقف کے، ارب و عرب کی زمین، مدرسہ، مسجد، امام باڑہ، درگاہ، اس کے کاغذ پھاڑے گئے۔ ریکارڈ روم میں سرکاری ادارہ ہے، وقف بورڈ کا نہیں ہے، وہ بھی وقف بورڈ بھی سرکاری ہے، سب کے کاغذات دیکھ لیجیے، سینکڑوں کاغذات پھٹے ہوئے ہیں جس میں ارب و عرب کی زمین ہے۔ ہمارا صرف اتنا کہنا ہے کہ وقف نامے سے کام ہو، ون سے وقف آلویز وقف، یہ سنویدھان ہے، یہ سپریم کورٹ ہے، کوئی اوپر نہیں ہے۔ جو وقف نامے میں درج ہے اس کے لحاظ سے وہ چیز وقف رہے گی۔ بنیادی بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں علم کے حوالے سے جو ترقی ہو رہی ہے اس کو سب لوگ محسوس کر رہے ہیں، اور سب اس بات کو مانتے ہیں کہ ترقی کی شاہراہ میدان علم سے ہو کر کے گزرتی ہے۔ ہمارے ہندوستان میں تعلیمی طور پر جو شرح خواندگی پائی جاتی ہے اس میں ابھی بہت کمی ہے، اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ سرکاری سطح پر بھی کام کیا جائے گا اور عوامی سطح پر بھی رضاکارانہ طور پر ملک کے باشندے کام کر رہے ہیں۔ اسی سسٹم میں مدارس اسلامیہ کا نظام بھی ہے، اور ملک میں جو دستور قائم ہے دفعہ 29 اور 30 وہ اس بات کی ضمانت کے لیے کافی ہے کہ لوگوں کے لیے کا لیگل رائٹ ہے کہ وہ انسٹیٹیوشن قائم کریں، اور وہ پھر جب آگے بڑھ جائیں تو سرکار اس کو منظوری دے تو دستور ہند یہاں کے شہریوں کو فنڈامنٹل رائٹ دیتی ہے کہ وہ انسٹیٹیوشن قائم کریں دستور کی دفعہ 29 اور 30 کے تحت، اور پھر ان کا لیگل رائٹ ہو جائے گا کہ جب سرکاری ادارے کے معیار پر وہ ادارے پورے ہوں گے تو سرکار ان کو گرانٹ دے گی۔ ان تعلیمی اداروں کا فائدہ یہ ہوا کہ ملک کی شرح خواندگی کو ان اداروں نے بہت آگے بڑھایا ہے۔ سرکار سے ایک نیا پیسہ لیے بغیر 14% لٹریسی میں اضافہ ان مکاتب، مدارس اور مسجد میں چلنے والے اداروں کے ذریعے ملک کی شرح خواندگی بڑھی ہے۔ تو اس طرح سرکار کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان اداروں کو نہ صرف محفوظ و مامون رکھے بلکہ ان کو پروموٹ کرے اور ان کی حوصلہ افزائی کرے۔ تو یہ سرکاری ذمہ داری ہے، اور یہاں کے رضاکار شہری رضاکارانہ طور پر خدمت کر رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں۔ دوسرا مسئلہ وقف کے سلسلے کا ہے۔ وقف کے سلسلے کا معاملہ بھی، وقف کی جو زمین ہے وہ غریبوں کے ہت کی چیز ہے، وہ اور ناداروں کے ہت کی چیز ہے، تو اس کی حفاظت کے لیے اقلیتی طبقہ بھی، یہاں کی سول سوسائٹی بھی اور سماج کا دانشور طبقہ بھی یہ چاہتا ہے کہ جو ان کے ہت کی چیز ہے وہ برباد نہ ہو، پامال نہ ہو۔ اور جو وقف ایکٹ ابھی آیا ہے سامنے مجوزہ 2024 کا، وہ قانون اور دستور کے خلاف ہے۔ تو یہ ملک اور یہاں کا شہری دستور کا احترام کرتا ہے، اور ہر طرف سے یہ مطالبہ اٹھ رہا ہے کہ جو نظام آپ کا دستور کے خلاف ہے اس کو ٹھیک کیجیے، اور وقف ترمیمی بل کو مکمل طور پر مسترد کیجیے آپ، اس لیے کہ یہ بات مناسب نہیں ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ ہمارا بھارت بڑا عظیم ہے اور پوری دنیا اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے، اور UN کا اصول یہ ہے کہ وہ کسی ملک کو اسی وقت مہذب سمجھیں گے اور ترقی یافتہ سمجھیں گے جب وہ دیکھیں گے کہ وہاں کی اقلیتیں محفوظ و مامون ہیں۔ تو ہمارا ملک پوری دنیا میں اس اعتبار سے بہت عجیب نظروں سے دیکھا جا رہا ہے کہ یہاں اقلیتیں پریشانی کی زندگی گزار رہی ہیں، بے اطمینانی کی زندگی گزار رہی ہیں۔ یہ اقلیتوں کے حق میں بھی اور ملک کے مفاد میں بھی یہ ہے کہ بھارت کی عظمت کو بحال رکھا جائے۔ اس سلسلے میں ایک تصور ہے کہ ہم اگر دیکھیں کہ ہندوستان کے بڑے شہروں کے جب لائٹ چوراہوں پہ ریڈ ہوتی ہے تو اس وقت ننھے بچے اور بچیاں گھیر لیتی ہیں، اور لاکھوں بچے جو ہے مانگ رہے ہیں۔ ان کی تعلیم کا انتظام کون کرے گا؟ ہماری حکومتیں کیوں نہیں سوچتی ان لاکھوں کی تعلیم کے بارے میں؟ اب یہ مدرسے ہوئے یا مکاتب ہوئے یا تعلیمی ادارے ہوئے، یہ ہر بچے اور ہر بچی کی تعلیم کے لیے فکر مند ہے، اور ہمیں امید ہے کہ یہ تنظیمیں ان بچوں کے لیے بھی سوچیں گی۔ اسی سے جڑی ہوئی بات ہے کہ ان بچوں کے لیے ہم پیسہ کہاں سے لائیں گے؟ وہ پیسے کی ایک ذریعہ ہمارے پاس وقف ہے۔ اس وقف پہ جو آج کی مرکزی حکومت نے جو تجویز پاس کی ہے، ہندوستان کے دستور کے خلاف ہے، قانون کے خلاف ہے۔ خود مسلمان اور اقلیت اس کو پسند نہیں کرتے۔ ان کے اوپر کوئی ایسی بات تھوپی جائے جو دستور کے خلاف ہو، ایسا ہی ہے جیسے صاف شفاف آئینے کو چکناچور کر دیا جائے۔ حکومت
100 بار سوچے، اس آئینے کو چکناچور کرنے کی ہمت نہ کرے، ورنہ حکومتیں گر جائیں گی، برباد ہو جائیں گی، جو دستور کو برباد کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور سچر کمیٹی سے لے کے آج تک کا مشاہدہ بتاتا ہے کہ ہمارے یہاں تعلیم کی کمی ہو گئی ہے۔ اس سلسلے میں آل انڈیا ملی کونسل کا قدم بڑھ چکا ہے، یعنی 2050 تک تمام قوم و ملت کے بچوں کو تعلیم یافتہ بنانے کے سلسلے میں آج کی تجویز میں یہ بات ہمارے بزرگوں نے اور ہمارے سامعین نے، حاضرین نے اس بات کو طے کیا ہے کہ ہم ہر ضلع کے ہر بلاک لیول پر جو ہے تعلیم کو آگے بڑھائیں گے، بچوں کو تعلیم سے آراستہ بنائیں گے، اس لیے کہ آپ یقین رکھیں کہ ہم کچھ بھی کر لیں، تعلیم یافتہ جو ہوتا ہے، واقعی تعلیم یافتہ، بول دینا کچھ بھی الگ، ہمیں بولنے کو اللہ نے زبان دیا، جو چاہیں جس کو بول دیں، لیکن تعلیم یافتہ جب ہوتا ہے وہی تعلیم ہی ترقی کی کنجی ہوا کرتی ہے، اور اسی سے انسان مہذب اور تہذیب یافتہ ہوتا ہے۔ دوسرے وقت ترمیمی ڈیل کے سلسلے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل اس میں بھی کونسل نے کافی جد و جہد کی ہے، محنت کی ہے، جگہ جگہ تحفظ اوقاف کے سلسلے میں پروگرام کیا ہے۔ اس میں خاص طور سے ان لوگوں کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اور قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جیسے ہمارے قومی صدر جناب انیس الرحمن صاحب قاسمی مدظ اللہ اور دیگر ان کے رفقا ہے کہ انہوں نے جگہ جگہ جا کر تحفظ اوقاف سے قوم کو بیدار کیا اور یہ بتایا کہ وقف کی اہمیت کیا ہے، اور اگر یہ میرے ہاتھ سے نکل گیا تو ہم کتنا اقتصادی طور پہ کمزور ہو جائیں گے، اور اپنی بزرگوں کی اگر یہ بل پاس ہوتا ہے تو ہمارے بزرگوں کی امانت میں یہ ملک خیانت کر رہا ہے۔ اس وجہ سے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ یہ بل نافذ نہ ہو اور اس کی مخالفت کرتے ہیں۔